आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर बंधन के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफ़ियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ कि मौला आप लोगों को अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ रखें, खुश व आबाद रहें। बंधन का प्रोग्राम जैसा कि आप जानते ही हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन जो लोग हमें आज नए ज्वाइन करें उनके लिए मैं बताती चलूँ। बंधन का प्रोग्राम रिश्तों के हवाले से है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। मंडे टू थर्सडे आप मुझे फ़ोन करते हैं उस नंबर पर जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, 07916910924 ये नंबर है। आप इस नंबर पे मंडे टू थर्सडे आप मुझे रिंग करते हैं और रिंग करके ब्रीफ डिटेल यानी कि प्रोफाइल भेजते हैं और एक पिक्चर की मैं दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास आईडी होती है और आपकी पिक्चर होती है तो फिर मैं तफसीलन आपसे जो है वो गुफ्तगू कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद 15 पाउंड हमारी, बल्कि 14 पाउंड सॉरी, एक मुख्तसर सी फ़ीस है जो कि आप पेपाल के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। और आप जो है हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर, जो नंबर हमारे हेड ऑफिस का मैनचेस्टर का लिखा हुआ आता है, वहाँ पर भी जो है आप रिंग करके आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप पेमेंट करें उसका रेफरेंस जो है वो बंधन जो है वो ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब हमारे पास पेमेंट आती है तो हमें पता नहीं होता ये किस लिए आपने भेजी है। तो आप इस बात का एहतियात करें कि आप जो है वो ज़रूर मेंशन किया करें कि ये रेफरेंस जो है वो आप बंधन दिया करें उसमें। तो नाजरीन, ये हमारी कोशिश होती है कि हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर सकें, और ज़ाहिर बात है मुश्किलात बहुत ज़्यादा है रिश्ते तलाश करने में और सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियां आती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर सकें जो भी हो। तो इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में हम आईडीज़ भी आपके सामने लाएंगे। गो कि हम पिछले हफ्ते शायद भूल गए थे या हमने आईडीज़ नहीं पेश की थी, तो हमारी एक ख्वाहर ने हमें याद दिलाया कि वो बड़ा इंतज़ार करती रही। तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ इनसे कि आप इंतज़ार करती रहीं और आईडीज़ जो है वो हम शेयर कर पाए आपके साथ, तो माज़रत ख्वाह हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं बल्कि स्टार्ट ही में आज जो है वो आईडीज़ आपको जो है वो बता दूंगी। और जैसा मैं कहती हूँ हमेशा, आईडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर आप फ़ोन करती हैं, मुझे बताती हैं कि आप किस तरह की लड़की या लड़का तलाश कर रहे हैं, तो फिर मैं उसी की तरह मैच करती हूँ। और मैं उन तमाम अपनी बहनों से, भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ वीकेंड पे आप मुझे रिंग ना किया करें, क्योंकि वीकेंड जो है वो बहुत बिज़ी होता है फैमिली वाइज। तो मैं बड़ी माज़रत के साथ आप से दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे वीकेंड पे प्लीज़ जो है वो फ़ोन ना किया करें। जो औक़ात हमने दिए हैं 6 से 9 बजे के दरमियान जो है वो आप रिंग करें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर जो है वो आपका जो है वो कॉल रिटर्न करूँगी। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आज हम तरबियत औलाद के हवाले से बातचीत करेंगे। और तरबियत औलाद, अक्सर हमारे जहनों में अमूमन ये बात आती है कि ये जो तरबियत शुरू होती है जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब वो तकरीबन 6-7 साल का हो जाता है, फिर तरबियत के जो है वो मामला जो है वो शुरू होता है। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जब बच्चा कंसीव होता है उस वक्त से जो है वो उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इस पे मुदल्लिल गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारी बहुत ही काबिल एहतराम ख्वाहर मोहतरमा मूना बुखारी साहिबा मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम बहुत मशहूर हैं और हमारे सारे नाज़रीन जो है वो बहुत ही आपको पसंद करते हैं और आपकी गुफ्तगू जो है वो बहुत ही उससे जो है वो फ़ायदेमंद है, उनके लिए बहुत ही इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हमारे लिए इतनी काविश करती हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह कसीर। इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, हम जो है वो अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आपके सामने चंद आईडीज़ शेयर करना चाहते हैं। और सबसे पहली आईडी जो है वो काज़मी सैयद हैं और लड़का जो है वो 25 साल का है, 6 फीट 1 टॉल है और ये जो है वो सुन्नी सैयद हैं। पुलिस में लड़का जो है वो काम करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और आप हमारी अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहनें जो कि सादात हैं और तलाश कर रही हैं अपनी बेटियों के रिश्ते, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आप ये बस आप मुझे बता दिए आज के प्रोग्राम, जैसे आज का प्रोग्राम है कि क्या डेट को हमने प्रोग्राम देखा था, और ये थोड़ी सी डिटेल आप लिख लिया करें ताकि आपको ईजी हो जाए कि क्या आईडी थी। और उसके बाद जो है वो एक और हमारे पास काज़मी सैयद जो है वो
لڑکا ہے اور 23 سال کا ہے اور اس نے جو ہے وہ LLB کیا ہوا ہے, 5 فٹ 7 اس کی ہائٹ ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا. ایک اور ID ہے, لڑکی 23 سال کی ہے, شیعہ سید ہے اور اس نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے, 5 6 اس کی ہائٹ ہے, حجاب پہنتی ہے الحمدللہ. تو اگر آپ ایسی لڑکی کی تلاش میں ہے جو کہ کم عمر بھی ہو, 23 سال کی لڑکی ہے اور حجاب بھی کرتی ہو, تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا, یعنی کہ دیکھیں 3 بھائی ہیں اس لڑکے کے اور جو ہے وہ بہت اچھا اپنی بزنس کرتا ہے, بہت ویل آف لوگ ہیں اور شیعہ سید لڑکا ہے, 34 ایئرس آف ایج ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. تو آپ اور ان کو ایسی لڑکی چاہیے کہ جو کہ گھریلو ٹائپ بھی ہو اور اچھی لڑکی کی تلاش میں ہے جو کہ گھر بسانے والی لڑکی ہو. اور لڑکا ماشاءاللہ سے 6 فٹ 1 ٹال ہے اور لندن میں مقیم ہے. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو مجھے بتائیے. اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ فصیح نہیں ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے یہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے بچے کی عمر 34 سال, تو مجھے ضرور کال کیجیے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور لڑکا ہے کہ جو کہ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا, لیکن وہ جو ہے یہاں پہ اب اس کو ورک پرمٹ ملا ہوا ہے, پچھلے 8-9 سال سے یہاں پر مقیم ہے, شیعہ سید ہے اور اردو اسپیکنگ ہے اور تقریباً 5'9" اس کی ہائٹ ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے یہاں پہ ماسکس میں اور مختلف میڈیا وغیرہ میں, چینلز میں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا. تو انشاءاللہ تعالی مزید بھی IDs ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن فی الحال یہی IDs جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں. اور اگر اس میں سے کوئی بھی ID آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے ضرور رنگ کریں, لیکن منڈے ٹو تھرسڈے 9 بجے سے پہلے رات کے جو ہے آپ رنگ کر لیں اور 6 سے 9 کے درمیان جب بھی آپ چاہیں رنگ کر دیں. اور بہتر ہے کہ اگر آپ ID اگر جب سنتی ہیں تو اپنا پروفائل ایک بنا لیں اور وہ پروفائل اور تصویر مجھے جو ہے وہ آپ بھیجیں. انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ. تو چلتے ہیں آج کے ہم اپنے ٹاپک کی طرف, اور ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنی خواہر محترمہ منى بخاری صاحبہ سے. اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں ایسا سوال ہو تو ضرور ہمیں فیڈ بیک دیا کیجئے, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی آراء ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے رائے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اسی کے اعتبار سے جو ہے اپنے پروگرام کو ترتیب دیں. یہ جو بھی آج ہمارا پروگرام ہم کر رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے, یہ بھی ہماری وہ خواہران جو ہمیں گائے بگائے ملتی رہتی ہیں اور اپنی فیڈ بیک دیتی رہتی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھیں آج کل کا جو ماحول ہے پرآشوب ماحول ہے, بچے جو ہیں وہ بہرہ روی کا شکار ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو کس طرح ہم اپنے بچوں میں وہ بیج بوئیں کہ جو کہ ان کو اس طرح کی برائیوں سے دور رکھیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی خواہر کی طرف. جی خواہر, تو آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے تربیت اولاد پہ, اور تربیت اولاد ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ عنوان ہے, ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے ایک پروگرام کے اندر, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ کی نالج ایسی ہے کہ آپ کوشش کرتی ہیں ہمیشہ کہ آپ پورے جو ہے وہ تفصیلاً ایک ٹاپک کو جو ہے وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ایک پروگرام کے اندر. تو تربیت اولاد کے حوالے سے میں یہ چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کہا کہ اکثر یہی سوچا جاتا ہے جب بچہ بڑا ہو جائے گا, سمجھدار ہو جائے گا, تو پھر ہم اس کی تربیت کرنا شروع کریں گے, پھر ہم اس کو 4.5 سال کی عمر میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بسم اللہ کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ 9 سال سے پہلے یا سیکنڈری اسکول جانے سے پہلے وہ جو ہے وہ اپنی قرآن ختم کر لے, رائٹ. لیکن میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں معصومین کے اقوال کی روشنی میں جو تربیت اولاد ہے وہ کب شروع ہو اور کس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے, تو میں چاہوں گی اس پہ ہمارے آپ ناظرین کے لیے تفصیلاً جو ہے وہ بتائیے کہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں اتنے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ, اور پچھلے پروگراموں میں جس طرح سے الحمدللہ ہم نے کوشش کی تھوڑی بہت اپنی طرف سے کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں, لیکن اب یہ شوہر اور زوجہ کے بعد جو سب سے ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ اولاد کی تربیت ہے, جو
جس کا جو ہے ماں پر زیادہ حق بنتا ہے، اور ماں سے بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکتا اولاد ماں کی زیادہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری ماں کی زیادہ ہے۔ تو اس سلسلے میں پروردگار نے ماں کو جو ہے مقام مادر کیونکہ بہت زیادہ بلند ہے، تو وہ حاصل کرنے کے لیے، جب بھی کوئی مقام آپ حاصل کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، بے شک، تو بغیر محنت کے تو کوئی آپ کو پھل نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوشش یہ رہے کہ جب بچہ کنسیو ہو جائے تو وہاں سے ہی تربیت کا آغاز کر دیا جائے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ تو اس سلسلے میں صاحب نہج البلاغہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچہ اچھا یا برا ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بعد میں ہم الزامات لگا دیتے ہیں نا کہ اگر بچہ ٹھیک نہیں ہے یا زبان دراز ہے یا سست ہے یا کاہل ہے یا احمق ہے، تو وہ لوگوں پر، باقی رشتہ داروں پر ان کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں پہ چلا گیا اور اس پہ چلا گیا۔ تو یہ بات در حقیقت بالکل غلط ہے، اس میں سارا کردار ہی ماں کا ہے۔ تو جو کچھ ماں کرتی ہے، جو کچھ ماں کی پرسنالٹی ہے، جو کچھ وہ دوران حمل کرتی رہی، کام انجام دیتی رہی، وہ تمام بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت تک بچے سے کیونکہ آگے نسلیں چلیں گی، تو ماں پر یہ ذمہ داری ہے بہت زیادہ بھاری کہ وہ خیال رکھے کہ ایسا بہترین بچہ جو ہے وہ معاشرے کو فراہم کرے کہ جب آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوتی رہیں، اور اثر بہت ہوتا ہے بچے کا آگے۔ تو اس لیے کوشش یہ رہے کہ اپنے جو ذمہ داریوں سے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹے، اور پوری طرح سے حمل کے دوران بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مستحب ہے کنسیو ہونے کے بعد، وہ یہ ہے کہ بچے کا نام تجویز کر دیا جائے۔ عموماً ہم لوگ نام جو ہے وہ پیدائش کے بعد رکھتے ہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کا نام پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا جائے، اور کوشش یہ کریں کہ اس کو اسی نام سے یاد کیا جائے حمل کے دوران۔ اور سب سے زیادہ جو خوبصورت نام ہے وہ محمد اور علی ہیں، تو کوشش یہ رہے کہ ابھی آپ جانتی بھی نہیں ہیں کہ آپ کو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ محمد اور علی کہہ کے پکاری، خصوصاً وہ افراد جو بیٹے کے خواہش مند ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ بچے کو محمد اور علی نام دیں، اور تھرو آؤٹ جو ہے حمل اسی نام سے یاد کریں کہ اس کو بھوک لگی ہے محمد یا علی کو۔ اور یہ نام پیدائش کے 7 دن تک بھی رہے گا، بعد میں اگر آپ چاہیں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہمارے ائمہ معصومین نے یہ ہماری پورا جو ہمارا یہ اسلام ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ اپنے سلیکٹیو، جیسے آج کل ہم لوگوں نے وہ کر لیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے سلیکٹیو اسلام رکھا ہوا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے، حالانکہ ہمیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری ہر موڑ پر زندگی کے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ آپ بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو خداوند تعالیٰ جو نعمت جو انسان کو دیتا ہے وہ سماعت ہے، کہ اس کی سننے کی جو صلاحیت ہے سب سے پہلے خدا، اور وہ سب سے آخر میں نے سنا ہے کہ سب سے آخر میں یہ چیز جو ہے وہ جب انسان مر بھی جاتا ہے تو کتنے گھنٹے وہ سن سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت ہے کہ اس بچے کو نام سے آپ پکارے، اور اتنے خوبصورت القابات اور نام سے پکارے کہ وہ بچہ سن رہا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے اس کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑے گا ان ناموں کا۔ تو بہت خوبصورت آپ نے بتایا کہ بچے کا نام ایکچولی جو ہے وہ آپ جب کنسیو ہو جائے بچہ اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ حاملہ ہیں، تو پھر آپ اس کو ان ناموں سے جو ہے وہ مخاطب کریں۔ یہ واجب نہیں ہے، یہ پروردگار نے ہمیں، جیسے آپ نے لفظ کہا، یہ ہماری گائیڈنس کے لیے ہے، کتنے آسان کر دیا ہمارے لیے کہ کس طرح سے برکت رحمت نازل ہوں، اور ماں کی حفاظت بھی رہے گی کہ جب اس کا ساتھ علی اور محمد جیسے ناموں کے ساتھ۔ بے شک، بہت خوب۔ اچھا، اب میں یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سے ایسے احکامات ہیں جیسے پتہ چل جائے کہ بھئی اب ہم نے کنسیو کر لیا ہے یا اب حاملہ ہو گئے ہم، یا تو اس کے بعد کیا احکامات ہیں، کیا کرنا چاہیے پھر ایک ماں کو؟ بس یہ ہے کہ پہلے تو نام رکھے، ٹھیک، اور جب پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے تو اس کے بعد کوشش یہ رہے کہ دن میں زیادہ تر اوقات وضو میں رہے، ٹھیک، تو یہ اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ وضو سے جو ہے وہ کہتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے وضو، تو جب انسان وضو سے رہتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتی ہے بات کہ اچھا میں باوضو ہوں تو مجھے اس وقت غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، تو یہ نفسیاتی طور پہ وضو ہم پر اثر کرتا ہے، رائٹ، اور شیطان بھی ایسے انسان کے قریب نہیں آتا، یعنی کہ پاکیزگی کا وہ عنصر جو ہے وہ ہو گیا کہ ابھی آپ نے وضو کر لی تو آپ برائیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ بچے کے اوپر ناک آن افیکٹ ڈالیں گی، اور بچہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح پیدا ہوگا۔ تو یہ بتائیں کہ غذا کا کتنا اثر ہوتا ہے
ایک بچے کی یعنی کہ بننے میں بچے کی ظاہر بات ہے وہ فلی طرح ابھی ڈیولپ نہیں ہوا, روح آئی ہے, تو وہ کس طرح غذا کا کس طرح اثر پڑتا ہے جو ہم چیزیں کھاتے ہیں, تو وہ بچے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پھر اگین کہ دیکھیں مولا نے پورا تفصیلاً بہت سے ایسے خطبے ہیں نہج البلاغہ میں جو مولا نے صرف اور صرف بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ بتائے ہیں. تو یہ بتائیں کہ غذا کا کس طرح اثر پڑتا ہے یا کیا اثر پڑتا ہے بچے کی تربیت پہ؟ غذا کا بہت ہی اہم کردار ہے حمل میں, اور بچے پر بہت ہی اچھے مثبت اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں, بلکہ روحانیت بھی حاصل ہوتی ہے. کچھ ایسی غذائیں ہیں, اور خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور طب رضا میں امام رضا علیہ السلام نے بھی کئی چیزوں پہ اشارہ کیا ہے کہ ماں کے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں دوران حمل کھانے کے لیے. تو بہترین چیز تو یہی ہے کہ دودھ کا کثرت سے استعمال کرے, اچھی غذا کھائے, صاف ستھری تازہ چیز بنا کے. یہ نہیں ہے کہ 2-3 دن فریج میں کوئی چیز پڑی رہی ہے اور وہی مسلسل اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے ہم وہی کھائے جا رہے ہیں. اور آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے, سوری آپ کی بات کو میں وہ کر رہی ہوں, کہ باہر سے جو ہم فوڈ کرتے ہیں کہ ٹیک اویز ہو جائے, کوئی طبیعت نہیں ٹھیک ہے پکا نہیں سکتے تو چلو ٹیک اوے وغیرہ, لیکن ٹیک اوے میں اتنی وہ ناقص غذائیں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ ایک انسان کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اس لیے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین میں کچھ دیکھنے میں آتا ہے کہ دوران حمل بعض اوقات شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, دل کی تکلیف ہو جاتی ہے, تو ہم سارا بلیم ڈال دیتے ہیں, کہہ رہے یہ تو بچے کی وجہ سے ہو گیا, حمل کے دوران یہ مسائل ہو گئے, میں تو اچھی بھلی تھی, ٹھیک ٹھاک تھی. نہیں, آپ نے جو غذاؤں کا استعمال کیا, کیونکہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات کہا جاتا ہے, ایک بڑا پرانا مقولہ ہے کہ دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے. تو وہ دانتوں سے قبر کھودنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خوراک آپ ایسی کھاتے ہیں, تو آپ کا جسم جو ہے پروردگار نے اتنا سینسٹیو, اتنا ایسا بنایا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ حمل کے دوران نہیں, عام زندگی میں بھی اچھی خوراک کا استعمال کریں, سادہ زندگی اپنائیں, سادہ خوراک کھائیں لیکن تازہ ہو. زیادہ تر اپنی خوراک میں پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں. یہ بازار سے جیسے آپ نے فرمایا کہ بس اب سستی کاہلی ہے, تھکاوٹ ہے, دل نہیں چاہ رہا ہے, چلو پیزا منگوا لیا جائے جلدی سے, برگرز منگوا لیے جائیں, تو وہ فوڈ انتہائی ناقص ہوتی ہے. اس میں نمک کا بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم فیٹی فوڈ کھا رہے ہیں, اس کے اندر جو واقعی آئلز اور فیٹس ہیں وہ تو آپ کو موٹا کر رہے ہیں, لیکن جو زیادہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے. 80% سالٹ جو ہے وہ ہمیں پیکیجنگ سے اور باہر کے فوڈ سے جو ہے, اور وہ بلکہ ہڈن ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بس برگر کھانے سے موٹے ہو سکتے ہیں. نہیں, جو دل کی جو بیماری ہے آج ماہرین نے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ دراصل فیٹ کھانے سے یا گھی مکھن کھانے سے نہیں ہوتی, نمک سے ہوتی ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں پریگننسی کے دوران, ان سے میں کہوں گی کہ اجتناب کریں ایسی چیزوں سے جو کہ آپ کو نقصان دہ آپ کے لیے ثابت ہو رہی ہے, اور صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بچے کے لیے جو نقصان دہ ہو رہی ہے. بالکل بالکل. تو یہ کوشش رہے کہ بازار سے کم منگوائیں, اپنے ہاتھ سے سادہ غذا کھائیں, اپنے شوہر کو بنا کے دیجیے, آپ کے لیے وہ غذا بہت اچھی ہے. دودھ کا استعمال رکھیں, تازہ پھل کھائیں. مولا فرماتے ہیں کہ امرود زیادہ کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے, اس کی عادات پہ مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں امرود کھانے سے. تو ہم یہ پھلوں میں پروردگار نے یہ تمام پھل جو ہیں, ہمیں دنیا میں بھی پروردگار کا کرم ہے, اس کی یہ رحمت ہے ہم پر کہ اس نے پھل جو بہشت میں ہیں اس نے دنیا میں بھی عطا کیے تاکہ ہم یہاں پہ بھی ذائقہ چکھتے رہیں. تو آپ انار کھائیے, میٹھا انار کھانے سے جو ہے بچے پہ بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں, اس کی طبیعت میں بہت اچھا ایک یعنی وہ طاقت آتی ہے کہ اس کے اندر یہ صبر اور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے بچے کے اندر, بہت زیادہ برداشت پیدا ہوتی ہے. تو انار کھانا بہت اچھا ہے. باقی پھل بھی بہت اچھے ہیں, سبزیوں کا استعمال کیجیے, کثرت سے پانی پیجیے, پانی بہت اچھا ہے ہمارے لیے. تو یہ ان چیزوں سے ایک تو, اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ فزی ڈرنکس کا استعمال کرتی ہیں اور پھر شکایت کرتی ہیں کہ ارے ہم لوگ تو ایسے نہیں تھے, ہمارا بچپن تھا, ہم تو اپنی والدہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور بالکل بھی تنگ نہیں کرتے تھے, مہمانوں کے گھر جاتے تھے یا مسجد جاتے تھے, مجلس کے دوران خاموشی سے بیٹھتے تھے. ہمارے بچے تو ہر وقت بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں, چیزیں توڑ پھوڑ رہے ہیں, اتنے شرارتی ہیں, سمجھ نہیں آتا کہ اتنے ہائپر کیوں ہیں. تو یہ ہائپر کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ آج کل آپ کوک اور یہ پیپسی پی کے جب بچے پیدا کریں گے تو ان کے اندر اسی طرح سے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. کیونکہ آج کل ایک وہ بیماری کا نام دیا گیا ADHD کہ بچے جو ہے بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری یہ گیجٹس جو ہیں, یہ جو ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھے ہیں, وہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہو گیا کہ بچوں کو جو ہے وہ مووی وغیرہ لگا دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 2-3 مہینے کے, ان کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں, ان کا ذہن بھی خراب ہو رہا ہے, اور یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہیں. بے شک. تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کا شکار ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ کہ ظاہر بات ہے جب ہمیں معصومین کے اقوال پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر میرا کوئی بھی جو ہے وہ بات اثر نہیں کرے گی کیونکہ ان کے شکموں میں حرام ہے.
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ حرام اور حلال کے لیے بھی تو احتیاط جو ہے وہ واجب ہے کہ آپ بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں ممنون ہوں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ افراد وہ ہیں، بلکہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو ان کو جب ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی بہت زیادہ کتابیں لکھنے کی وجہ سے وہ باقاعدہ جہاد کر رہے تھے، ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، جب ان کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا گیا، ان کو باقاعدہ زندان میں ڈال دیا گیا، تو لوگوں نے انہیں آ کے بتایا کہ ان کا بیٹا ان کے خلاف تحریک چلا رہا ہے زندان سے باہر، اتنے بڑے عالم دین کا بیٹا. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، مجتہد ہیں باقاعدہ، اتنی آپ نے جد و جہد کی ظلم کے خلاف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ بچپن میں اس کو ہم نے، اس کی ماں کا جو دودھ اس کو میسر نہیں آ سکا، تو ہم نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو دشمن اہل بیت تھی اور اس کے دل میں کینہ تھا اور حسد تھا اور بغض تھا، جس کی وجہ سے میرے بیٹے پر بھی یہ اثرات مرتب ہوئے. تو ہم لوگ یہ ان چیزوں کا سوچتے ہی نہیں ہیں، اور یہ واقعاً ماں کا جو کیونکہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک بچہ اچانک کھیلتے کھیلتے رکا اور آقا سے باقاعدہ ان کے سامنے بدتمیزی کرنے لگا، بری زبان استعمال کرنے لگا اور آپ کی توہین آمیز الفاظ سے آپ سے گفتگو کرنے لگا. تو آقا کو تعجب نہیں ہوا جب اس کا باپ باہر آیا کہ کس سے بات کر رہا ہے، اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے. تو بہت زیادہ ایک مرتبہ وہ تل ملا اٹھا کہ رسول خدا کا میں چاہنے والا ہوں، میری زوجہ چاہنے والی ہے، یہ بچے نے یہ الفاظ کہاں سے سیکھے؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو مال تیرے پیٹ میں ہے، وہی الفاظ مولا حسین والے، کہ جو تو نے اپنے بیٹے کو مال حرام کھلایا، یہ وہ بول رہا ہے اس وقت، تیری تربیت نہیں بول رہی، یہ مال حرام بول رہا ہے. تو یہ حرام سے ہم اجتناب نہیں کرتے ہیں، ہم کہیں سے بھی جا کے کھانا کھا لیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے چلو وہاں چلے جاتے ہیں. گوشت خریدتے ہوئے اس چیز کی تمیز نہیں کرتے ہیں کہ دکان واقعی حلال دکان ہے یا یہاں پہ مال جو ہے اس قسم کا بک رہا ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ حلال اور حرام صرف اس میں نہیں آتا کہ آپ کس طرح کی غذا کریں، لیکن کہاں سے وہ غذا آپ نے میسر کی ہے. کہ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر حرام رزق آ رہا ہے، حرام ذریعے سے جو ہے آپ پیسے کما رہے ہیں، یا جھوٹ بول کے آپ پیسے یا فراڈ کر کے آپ پیسے کما رہے ہیں، تو وہ بھی تو اس زمرے میں جو ہے وہ شامل ہوگی. بالکل. مال یہ حرام کھانا صرف ہم یہی نہیں کہ حرام گوشت کھانے کے حوالے سے نہیں ہے، یہ آپ کی کمائی کس ذریعے سے آ رہی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کا مال تو غصب نہیں کر لیا، کسی یتیم کا مال تو نہیں کھا رہے ہیں، دھوکے سے تو نہیں ہم نے گھر میں مال لیا. ہر اس چیز کا تو یہ حرام میں کئی چیزیں چلی جاتی ہیں، تو اس کے اثرات بھی پھر ڈائریکٹلی اولاد پہ مرتب ہوتے ہیں اگر آپ پہ نہیں ہو رہے، کیونکہ آپ کے والدین نے وہ احسن طریقے سے سب کچھ کیا. یہ پرانے لوگ ماشاءاللہ سادہ زندگی گزارتے تھے، سادگی میں ان کے ہاں اولاد ہوئی، انہوں نے سب احکامات اسی طرح کیے. حالانکہ ان لوگوں کو تو اتنا نالج بھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اپنی سادگی میں کیا، پروردگار کو راضی کرنے کے لیے. لیکن ہم لوگ آج ہمارے پاس نالج اتنا زیادہ ہے لیکن ایمان اتنا ہی مختصر ہے. ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا جو یعنی کہ احسن ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا کی جو ہے عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اسپینڈ کریں، بچے کو حلال سورسز سے جو ہے وہ آپ غذا کھلائیں اور باوضو رہیں، اور جو بھی ظاہر بات ہے آپ کھائیں گی وہ آپ کے بچے کی جو ہے وہ نشو و نما میں استعمال ہو رہا ہے وہ کھانا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر نیگیٹو اور پازیٹیو اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے کہ ہم ظاہر بات ہے یہ ہمارا شادی بیاہ کا پروگرام ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں جن کی شادی ہو گئی ہیں اور وہ سوچ رہی ہیں اپنی فیملی کو بڑھانے کے لیے، تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ماں کو کس طرح پریپیئر ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ نا زمین جو ہوتی ہے وہ پہلے اس کو سافٹ کیا جاتا ہے، پودا لگانے سے پہلے، بیج ڈالنے سے پہلے، پھر اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، پریپیئر کیا جاتا ہے بیسیکلی. تو کس طرح ایک ماں اپنے آپ کو پریپیئر کرے، یعنی کہ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ وہ کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرے تاکہ وہ اس بیج کو لینے کی جو ہے وہ صحیح حقدار بنے، اور پھر اس کو پتہ ہو. کیونکہ ہم جب بیج ڈالتے ہیں کہیں بھی، وہ بیج نکلے یا نہ نکلے، وہ بیج صحیح سے ٹیڑھا میڑھا نکلے یا سیدھا سیدھا درخت نکلے، یہ تو جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بیج کو ڈالنے سے پہلے کیا چیزیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ اس طور پہ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی ہم آہنگی جو ہے وہ برقرار رہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور
واقعاً میری بیٹیوں کو یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ صرف کنسیو کر لینا کافی نہیں ہے, اس سے پہلے کی تیاری ضروری ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ بیج بونے کے لیے آپ زمین کا ہموار ہونا, اس کو اچھا ہونا کہ وہ اس قابل ہو, اس کا سوائل اتنا اچھا ہو کہ وہ ایک اچھا پودا جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. تو بالکل بعینی ہی لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ پہلے اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں, اپنے ذہن کو تیار کریں. بعض اوقات بچہ کنسیو ہو جاتا ہے تو ماں کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آنے لگتے ہیں کہ ارے یہ بچہ آئی ڈنٹ وانٹ اٹ, اور یہ انوانٹیڈ ہے اور میں اس کے لیے پریپیئر نہیں تھی, اب جسمانی طور پہ بھی ذہنی طور پہ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ابھی, تو اس کے نفسیاتی بھی اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہوا. تو ایسی نا امیدی, ایسی نیگیٹو تھاٹس بچے کے اندر پھر منتقل ہو جاتی ہیں, اور جو افراد بڑے ہونے کے بعد خودکشی کا رجحان رکھتے ہیں وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان کی مائیں دوران حمل نیگیٹو سوچتی رہیں. تو یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ماں نا امیدی کا شکار رہتی ہے دوران حمل, ایسے افراد بڑے ہونے کے بعد ان میں خودکشی کا رجحان رہتا ہے. تو یہ بہت بڑا فیل ہے. تو یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بیٹیاں ہیں میری وہ اپنے آپ کو پہلے پوری طرح مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہیں. اور شادی کے بعد یہ ہے پروردگار کا ہر ایک پہ فضل نہیں ہوتا ہے. پروردگار کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ بھی آزمائش کے لیے. بے شک بے شک. اگر اس نے اولاد دی تو آزمائش کے لیے, جن کو نہیں دیتا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دے رہا, وہ نہ دینا بھی آزمائش ہے. کسی کو مال دیا وہ آزمائش کے لیے, غریب رکھا تو آزمائش کے لیے, اس لیے کہ دنیا فانی ہے, یہ سب عارضی ہے. تو یہ سب پروردگار کی آزمائشیں ہیں, تو اس لیے اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو اگر آپ نے کنسیو کیا ہے تو ایک تو سب سے پہلے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ وہ افراد بھی ہیں جو کئی سال شادی ہو جاتی ہے, تڑپتے رہتے ہیں کہ بچہ ہی ایک ہی اللہ تعالیٰ عطا کر دے, اولاد نصیب نہیں ہوتی. تو وہ ان کی آزمائش ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ہوئی ہے, عطا ہو گئی ہے, پروردگار کی طرف سے نعمت اولاد میسر آئی ہے, تو آپ اس کا خوش ہو کے ویلکم کریں, بلکہ کھلے دل کے ساتھ اور اپنے ذہن کو بھی اس طرف مائل کیجئے کہ آپ کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے. اور ویسے بھی میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی خاتون کے دل میں ایسی سوچ آ سکتی ہے. بہت ہی ریئر کیس ہوتا ہے. عموماً جو ہے جب لڑکی ماں بنتی ہے وہ اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتی ہے اور اس کو بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ اولاد اس کے اپنے جسم کا حصہ ہے. تو کوشش یہ کرے کہ پہلے اپنی جسمانی صحت کو پہلے سے ہی بہتر رکھے. وہ اچھی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف حمل کے لیے, بلکہ ویسے عام حالات میں بھی جسمانی صحت بہت اچھی ہونی چاہیے اور ذہن کو بھی تیار رکھنا چاہیے. کوشش یہ رہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سستی, کاہلی اور خواہ بیٹھے رہنے, وقت ضائع کرنے, ٹی وی کے سامنے, موبائل کے ساتھ بیٹھے رہنے کے ساتھ ان عادات سے باہر نکالے. اس طرح آپ کی نفسیاتی جو ہے صحت بہتر ہوتی جائے گی, آپ پہ اچھے اثرات. یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی میں کہ ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض گھرانوں میں بیماری اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو بیمار ہیں, ابھی یعنی 9 مہینے پوری وہ بیماری چلتی ہے ان کی. تو اس حوالے سے کیا کریں, کیونکہ جب آپ اس چیز کو ایک بیماری کا جو ہے وہ دے دیں گی وہ, تو اس کی وجہ سے بھی نیگیٹو اثرات جو ہے وہ انسان کے جسمانی اس پہ بھی پڑتے ہیں اور ذہن پہ بھی پڑتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو یہ کر نہیں سکتی. بلکہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, ہر کام کریں آپ, جو بھی کام ہے گھر کا یا باہر کا, آپ اس کو نارمل کریں. ہاں ظاہر بات ہے اس میں ایسی حالت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ آرام کرنے کی کوشش کریں, لیکن جو سارے اور کام ہیں, کیونکہ اگر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گی تو بچہ بھی جو ہے وہ لیزی ہوگا, بچہ بھی جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا, اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے. اپنی بیٹیوں سے میں بلکہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرض عورت کو سونپتا ہے تو شدت سے اسے چاہیے کہ اپنے فرائض کا خیال رکھے. اور بہت سی روایات میں عورت پر اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنے کا بھی احساس دلایا گیا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے ماں بننے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس نے آگے سے ایک نسل کو چلانا ہے. تو یہ اپنے ذہن سے سوچوں کو نکال دے کہ وہ حمل سے ہو گئی تو بس اب بیمار ہو گئی, اب اس کے پاس ساری ایکسکیوزز ہیں کہ وہ سارا وقت جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھی رہی, اس کو اٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, باہر سے کھانا منگوا لیا جائے اور بس اب وہ بیمار ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ زچگی میں اس میں حمل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی ضرور کریں, تھوڑی بہت واک کریں, یہ آپ کے جسم کے لیے بھی اچھا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ چلنے پھرنے سے, ورزش کرنے سے آپ کے ذہن پہ بھی بہت اچھے مثبت اثرات آتے ہیں, آپ کو ہیلدی فیلنگ آتی ہے. اور اچھا کھانا کھائیں تو آپ کو کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوگی کہ آپ بیمار ہیں, بلکہ آخری وقت تک آپ چلتی پھرتی رہیے, یہ آپ کے لیے اور بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور جتنا آپ ایکٹیو رکھیں گے اپنے آپ کو, اتنا ہی آپ کی جو ہے وہ آگے جا کے چیز ہیلپ کرے گی آپ کو. جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو. اور بلکہ یہ نہیں, اور روحانیت حاصل کریں, یعنی اپنی سستی کاہلی کو چھوڑ کے ایک تو پہلے گھر کے بھی
بھی کام کرے, اپنی صحت کا خیال رکھے. دوسرے زیادہ سے زیادہ وقت کوشش یہ کرے کہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے. اور بچے کی, جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں بہت ہی خوبصورت لفظ کہا تھا کہ سنوائی کا جو ہے وہ بہت اہم کردار ہوتا ہے, اس لیے کہ بچہ نہ تو بول سکتا ہے, نہ کچھ کہہ سکتا ہے, نہ اس کو دکھائی دیتا ہے, تو وہ سنوائی لیکن اس کی پروردگار نے کام کی. یعنی جس طرح جانوروں اور پرندوں میں پروردگار نے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی ہے. ایک عقاب ہے, وہ یعنی زمین سے بیٹھ, آسمان سے زمین کے چھوٹے سے چوہے کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور جس طرح یعنی باقی جانوروں میں سننے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے. بعثت سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اچانک بکریاں چرتے چرتے چھوڑ کر اچانک یعنی حیرانگی اور خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ایسا کیوں کرتی ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام جانتے نہیں تھے, ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ سب جانتے تھے, ہمارے لیے مثال چھوڑنے کے لیے وہ سوال کرتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ, یہ جو بکریاں ہیں یہ قبروں میں ہونے والے مردوں پر عذاب کو سن سکتی ہیں. اللہ اکبر. تو جب انہیں مردوں کے عذاب کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں تو وہ اپنا اس طرح کھانا چھوڑ کر ایک مرتبہ حیرانگی اور خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. اس لیے جو فارسی میں لفظ ہے بزدل, یہ بز جو ہے یہ بیسکلی بکری کو کہا جاتا ہے. تو بکری کا دل کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, وہ دھماکہ بھی برداشت نہیں کر سکتی, فوراً جو ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے. تو یہ, اور جس طرح سے آج سائنس نے دریافت کیا ہے کہ جو نجس جانور ہے وہ گھر کے باہر سے بھی گزر رہا ہو تو اس کی کان سننے کی فریکوینسی اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ہونے والی لڑائی کی آوازوں کو سن سکتا ہے گھر سے باہر. تو اور مردوں کی آوازوں کو جانور سن سکتے ہیں. اور اچانک اگر جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ مرغیاں دانہ دن کا چنتے چنتے اچانک پھڑپھڑانے لگتی ہیں, تو وہ پھڑپھڑانا ان کا بھی یہی ہے کہ وہ مردوں کی آوازیں, قبر میں ہونے والا عذاب سن سکتی ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سنوائی اتنی تیز نہیں ہے, لیکن بچہ پیدائش سے پہلے ماں کی آواز سن سکتا ہے. تو اگر ماں جو ہے وہ اس وقت فون پر شوہر کی برائیاں کر رہی ہے یا لڑنے جھگڑنے میں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے یا فضول ڈرامے اور گانوں کی آوازیں بچوں کو سنوا رہی ہے, تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کیسے اثرات مرتب ہوں گے. تو کوشش رہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے. سورہ مریم بہترین سورہ ہے جو تھرو آؤٹ اگر حمل میں پڑھی جائے تو وہ زچگی میں آسانی کے لیے بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ شب جمعہ کے اعمال کیے جائیں, بلند آواز سے حدیث قصہ دہرائی جائے, سورہ یاسین دہرائی جائے, اور جمعے کے دن خاص طور پہ اہتمام کرے کہ سورہ مومنون اور سورہ زخرف کی تلاوت کرے جو قبر میں کیڑوں کے لیے بہت اچھی ہے. سبحان اللہ. تو سورہ مومنین تو ویسے ہی جو ہے پروردگار کی خاص عطا ہے ہمیں, اس کی تلاوت کرے بلند آواز سے, تو بچے پہ اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات ہوں گے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ جو ہے وہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے, تو اور سورہ محمد پڑھنے سے بھی. سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں, کیونکہ ایک ہسٹری میں کسی طرح عالم دین تھے, انہوں نے ان کی زوجہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتی رہیں, دونوں بچوں کی دفعہ. تو جب ان کو لے کے گئیں قاری کے پاس, ان بچوں کو قرآن سکھا دیجئے, اور بچوں کو انہوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلوایا تو ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے, ان بچوں کو تو پہلے سے قرآن آتا ہے, اب ہمارے پاس کیوں لے آئیں. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی, میں نے نہیں سکھایا. تو پھر جب ان کے شوہر نے پوچھا کہ کیا وجہ, انہوں نے کہا میں سارے 9 مہینے قرآن مجید کی مسلسل ریپیٹڈلی تلاوت کرتی رہی. اور یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے, یہ ابھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے. ایران میں وہ بچہ جو ہے بڑی خوبصورت جو ہے وہ قرات کرتا ہے, بہت خوبصورت انداز سے, اتنا کم عمر ہونے کی وجہ سے. تو یہ ماں کے اثرات ہیں. تو کتنا اچھا لگے گا کہ آپ کے بچے بھی جب پیدا ہوں گے تو وہ حسین حسین کریں گے, قرآن مجید جانتے ہوں گے, ان کے اوپر کتنے اچھے, یعنی آپ کو اتنی محنت کرنی ہی نہیں پڑے گی. تو یہ اچھی خوراک, یہ قرآن کی تلاوت, باوضو رہنا, یہ ماں کے جتنے بھی کام ہیں 66% سائنس کہتی ہے کہ جتنے بھی اثرات ہیں وہ ماں کے ہوتے ہیں بچے پہ. تو یہ کسی کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے تو بہت کوشش کی اور یہ بچہ اس قسم کا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ اتنا جھگڑالو, شرارتی, ہائپر کیوں ہے. تو یہ سارا جو ہے بچہ ماں سے ہی لیتا ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جب وہ پیدا اس طرح سے ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اگر ہم اس کو نرچر کریں گے, اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی تربیت کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ انسان کامل ہی بن سکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک, بالکل. اور اس حوالے سے اور کیا کہیں گی آپ؟ بس یہی ہے کہ اگر ماں جو ہے بہت زیادہ ڈرپوک ہے یا بزدل ہے یا یعنی احمق ہے, بے وقوف ہے, وہ حتیٰ جو اس کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا, اس قسم کی پرسنالٹی ڈرپوک قسم کی, وہ بھی بچے میں منتقل ہو جائے گی. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے جو فرزند تھے محمد حنفیہ, جب وہ ایک جنگ کے لیے گئے اور مسلسل شکست کھا کے واپس آنے لگے تو مولا نے فرمایا کہ میرا فرزند ایسے نہیں کر سکتا, یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. اگر تیری ماں ایسی ڈرپوک نہ ہوتی تو کبھی بھی تو شکست کھا کے واپس نہ آتا.
اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات نے جب واقعہ کربلا کے لیے جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عباس کی پیدائش کا جب اہتمام کیا ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل سے کہا، حضرت عقیل سے کہا بلکہ، کہ میرے لیے ایسی زوجہ کا انتخاب کیجئے جو بہادروں کے خاندان سے، یعنی ماں کا بہادر ہونا کتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ وہی چیز جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بیٹے میں منتقل ہوئی کہ وہ شجاع بھی رہے اور باوفائے، کیونکہ وہ اسی خاندان سے تھی اور بی بی کا دل بھی اتنا ہی قوی تھا، اس لیے حضرت عباس علیہ السلام اپنی ماں کی وجہ سے اتنے زیادہ شجاع تھے۔ اوبیسلی فرزند ارجمند مولا کائنات تھے، اس کے اثرات بھی تھے، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے ان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی۔ تو تاریخ میں واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کا تو وہ پیدائش سے پہلے بھی جو تھے وہ بعد میں بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو وہ تو بلکہ پیدائش سے پہلے کلام بھی کرتے ہیں، اپنی ماں کو تسلی بھی دیتے ہیں، جیسے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے کہ رسول خدا کے لیے بلند ہو جایا کرتی تھی تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، امی بعد امی، تو آپ میرے لیے کھڑی نہ ہوا کیجیے۔ تو بی بی فرماتی کہ مجھے ایک آواز جو میرے بطن میں بچہ ہے وہ مجھے ہمیشہ منتظر رکھتا ہے کہ نہیں اماں کھڑی ہو جائیے، رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام کے لیے باتیں نہیں ہیں، وہ تو جس طرح سے عالم ارواح میں وہ دنیا میں بھی ویسے ہی ہیں، ان کو کوئی سکھا نہیں سکتا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ بی بی خدیجہ کو تسلی دیتی تھی اور کس طرح سے وہ رسول خدا نے سنا کہ آپ تنہا گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ تو جانتے تھے لیکن ہمیں پہنچانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو کہا یہ میرے بطن میں جو بچی ہے یہ مجھے تسلی دیتی کہ اماں آپ تنہا نہ سمجھیں، میں آپ کے غم گسار ہوں۔ اور بے عین ہی جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا امام حسین کے ساتھ، باقی بچوں کے لیے ذکر نہیں ہے لیکن خصوصاً امام حسین کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ جب وہ بطن جناب سیدہ میں تھے تو آواز دیا کرتے تھے کہ اماں انا غریب، میں بڑا غریب ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے میں عورتوں میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی کہ بچے کو ایسے کیوں محسوس ہو رہا ہے، تنہائی کا احساس کیوں ہے۔ تو پھر اپنے بابا کو بتا رہی ہیں کہ بابا پھر مجھے آواز آتی کہ اماں انا عطشان، مجھے بہت پیاس لگی ہے تو میں پانی پی لیا کرتی ہوں، لیکن پھر یہ کہتا ہے اماں انا مظلوم، میں کتنا مظلوم ہوں۔ تو بابا مجھے سمجھ نہیں آتے، تو رسول خدا رونے لگے کہ بیٹی آپ نہیں جانتی کہ بچہ کتنا، یعنی یہ سید الشہداء بنے گا، اس کا مقام کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ بطن میں یعنی اس طرح سے ہمارے سامنے جب واقعات آتے ہیں وہ تو ائمہ طاہرین تھے، ان کا مقام اتنا زیادہ ہے، لیکن ماں کے جتنے بھی اثرات ہیں، اس کی سوچ، اس کا ڈرپوک ہونا یا بہادر ہونا، یہ سب بچے کی پرسنالٹی پہ، اس کے اوپر یعنی جو بھی خصلتیں ہوتی ہیں وہ ماں سے منتقل ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ بچہ یہ کہ جینیٹکلی چہرہ لے سکتا ہے کہ اس کی شکل جو ہے باپ جیسی ہو یا اپنے دادا جیسی ہو، دادی جیسی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، پھوپھیوں جیسی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے جو اخلاق ہے، اس کے اندر جو پوری اس کی پرسنالٹی ہے وہ ماں کی وجہ سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اچھا ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ذہنی طور پہ تو اگر ماں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ آمادہ کر لیتی ہے کہ بھئی میں نے جو ہے وہ اب کنسیو کرنا ہے یا میں جو ہے وہ کنسیو کا عمل ہو چکا ہے اور میں حاملہ ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ہوتی ہے ایک، رائٹ، جس میں ہم رہتے ہیں، جو کہ بڑا انفلوئنس ڈالتی ہے اس لڑکی کے اوپر۔ تو میں ان تمام اپنے ناظرین کو بھی آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں کہ وہ بھی اس وقت میں جو ہے وہ اس لڑکی کو سپورٹ کریں اور اس کی ذہنی جو کیفیت، ظاہر بات ہے کہ جب انسان اس دوران جو ہے بہت سارے ایسے کیمیکل چینجز ہوتے ہیں آپ کے جسم میں، آپ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جو آپ ایک عورت اس دوران گزرتی ہے، تو اس کو بھی اس وقت جو ہے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مینٹل جو ہے وہ پیسفلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے کہے گی ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے؟ ایک اور بہت ہی اہم سوال ہے ماشاءاللہ، اور یہ بلکہ ضروری ہے کیونکہ ہمارا الحمدللہ جس طرح سے یہ ماحول ہے، ہمارا کلچر ہے کہ ہم لوگ فیملیز میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں دو کام بہت ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ جو بات آپ نے پہلے فرمائی تھی کہ حاملہ یہ نہ سوچے کہ میں بیمار ہوں، اور گھر والے بھی اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ نہیں آپ بیٹھی رہو ہم کر دیتے ہیں، اور اس کو بٹھا کے جو اس کی اور حالت خراب کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یو کیئر اباؤٹ ہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بیچاری کو بالکل ہی بستر سے لگا دیا جائے اور آپ ہی سب کچھ کرنے کے لیے راضی نہیں، اس کے ساتھ اچھی باتیں کیجیے، اس کی جو وہ کرنا چاہتی ہے اس میں مدد کیجیے۔ تو یہ ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں گی چیزیں۔
اور جیسے کھانا وغیرہ بنانے میں مدد کر دیجئے اور اس کے ساتھ اچھی پازیٹیو باتیں کیجئے, اس کو اچھا مستقبل دکھائیں کہ یہ جتنی بھی آپ مشکلوں سے اور مسائل سے گزر رہی ہیں, یہ ہر دن یہ عبادت کا دن ہے آپ کے لیے. پروردگار کتنا خوش ہوتا ہے ایسی عورت سے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے, اور گزشتہ زندگی کے زچگی کے بعد سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, اور ماں ایک معصوم بن جاتی ہے, اس لیے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ نئے آنے والے کو ایک معصوم گود ملے. سبحان اللہ. تو اس لیے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی پیدا ہوئی ہے خود بھی, تو نئی زندگی اسے ملتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیگیٹو اثرات جن چیزوں سے آتے ہیں کہ اس کو یہ نفسیاتی طور پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی نہیں ہونی چاہیے. تو اس خوف کی وجہ سے تو ماں جو ہے وہ ڈری رہتی ہے سارا وقت, اس کے اندر نفسیاتی طور پہ, اور اس کی پھر جسمانی طبیعت بھی اس سے خراب رہتی ہے, ذہنی طور پہ بہت زیادہ وہ شکستہ ہو جاتی ہے کہ ارے اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ تو پروردگار کا حکم ہے, اس کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ. تو یہ کہ ایسی باتیں کرنے سے تو, اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں کہ آقا فرماتے ہیں کہ خبردار لڑکیوں سے کبھی کراہت نہ کرنا, اس لیے کہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ. سبحان اللہ. بے شک. تو کیونکہ جو ہے لڑکیاں یا لڑکا لڑکی رحمت پروردگار ہے, لڑکا نعمت پروردگار ہے, اور رحمت کے لیے ہم جواب دہ نہیں ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. اتنی خوبصورت چیز پروردگار آپ کو دینے جا رہا ہے, نعمتوں کا آپ سے سوال کیا جائے گا. بیٹے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اسے کیسا چھوڑ کے آئے ہو, دولت کے بارے میں, باقی چیزوں کے, لیکن اور یہ صحت ہے, زندگی, یہ سب نعمتیں پروردگار کی, کیسے زندگی گزاری. مگر یہ رحمت پروردگار, یہ بیٹی اور بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں, ماں باپ کی غم گسار ہوتی ہیں, وہ جانتی ہیں, وہ ماں باپ کے لیے اپنے دل میں درد رکھتی ہیں, چاہے ان کی شادی بھی ہو جائے وہ پھر بھی سوچتی رہتی ہیں. بالکل بے شک. تو اس لیے کبھی بھی کراہت محسوس نہ کریں. تو اور حاملہ کے لیے بھی اس قسم کے دباؤ ڈالنا کہ بھئی گھر میں بیٹا ہو اور اس قسم کی بات نہیں, نیگیٹو اس کے ذہن میں ہرگز بھی ڈالے نا, کہ تاکہ اس سے اس کی پھر یہ ہے کہ جسمانی صحت بھی خراب ہوگی اور وہ ٹائم پھر اچھا نہیں. اور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں جو بھی دے پوری خلقت کے ساتھ وہ بچے کو دے, نہ کہ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, لیکن پوری خلقت کے ساتھ, پوری ہر طرح کے اس کے ساتھ تمام اعضاء جو ہے وہ انٹیکٹ ہو, مکمل ایک بچہ جو ہے وہ ہو, نہ کہ یہ کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. بہت, اور ظاہر بات ہے ہمارے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں لڑکوں کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے, اور امپورٹنس بہت دی جاتی ہے, اور یعنی کہ پہلے ہی سے یہ ڈال دی جاتی ہیں نانیاں دادیاں پہلے سے کہ بھائی بیٹا ہو تو یہ ہے یہ, اور صحیح آپ نے کہا کہ پریشرائز ہو جاتی ہے. بلکہ یہ تو حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ وہ عورت مبارک ہے جس کے ہاں پہلے بیٹی کی ولادت ہوتی ہے. بے شک. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بیٹا ہو گیا تو پھر وہ مبارک ہی نہیں, وہ بھی بہت ہے, لیکن پروردگار یعنی اس چیز کو ہمارے لیے وہ کرنا چاہتا ہے کہ کتنی اچھی بات ہے ایسی عورت کے لیے کہ اس کے ہاں پہلے بیٹی کی ولادت ہو. تو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اور پھر کیا ہوگا, یہ ماں ڈپریشن میں چلی جائے گی, پھر اس کو انگزائٹی ہوگی, اس کی طبیعت خراب ہوگی. بلڈ پریشر, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ بلڈ پریشر جب پریگننٹ ہوتی ہیں ان کا بلڈ پریشر کافی شوٹ کر جاتا ہے. تو وہ اسی لیے کہ ظاہر بات ہے وہ جو ماحول ہوتا ہے, جس ماحول میں وہ رہتی ہیں, جس پریشر میں وہ رہتی ہیں, تو ظاہر بات ہے, اور جو غذائیں وہ کھاتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے, جس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. بالکل بالکل. تو یہ پھر آپ نے بھی اسی طرح ان کے ساتھ کیا نا, پھر نیگیٹو سپورٹ دے کر اس قسم کے چیزیں ان کے ذہن میں ڈال کے نیگیٹو, یہ باقی پھر بیچاری انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوگی, اس کی گولیاں کھائے گی, اور پھر وہ سارا کچھ بچے میں منتقل ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کے بچے جو ہیں وہ خامخواہ روئے جا رہے ہیں, بعض اوقات مطلب عجیب و غریب ان کا ریئیکشن ہوتا ہے چیزوں پر, تو یہ سمجھ نہیں آتا کیا ہے. یہ ماں کے ذہنی سوچ کے اثرات ہیں بچے میں منتقل ہو گئے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے, کہ کہتے ہیں کہ خدا جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہ خدا جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جو ہے وہ رحمتیں اپنی نازل کرتا ہے, اور نعمتیں تو مانگ کے دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ لی جاتی ہیں, لیکن جس سے خدا خود خوش ہو تو بتائیں کہ کس قدر خوش. اور وہ لوگ جن کے گھر بیٹیاں نہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ بیٹی کی خواہش نہیں رکھتے. تو بیٹا اور بیٹی دونوں جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں ہیں, اور ایک مکسچر فیملی ہو تو زیادہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے ہی پوچھا تھا کہ پالنے والے جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, تو پروردگار کی آواز آئی میں بارش برساتا ہوں. تو پھر فرمایا کہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, تو کہا کہ میں مہمان بھیجتا ہوں. کہا پھر سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, یعنی پروردگار بھی جب سب سے زیادہ خوش ہو تو اس کیفیت میں کہا کہ میں پھر بیٹی پیدا کرتا ہوں. کتنا مقام ہے کہ یہ پروردگار کی خوشنودی حاصل کی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو کبھی بھی ناراض نہ ہوئی اس بات سے کہ ہمارے یہاں بیٹی کیوں ہو گئی, اور خامخواہ جو ہے ماں کو تانے دینے اس بات کے, تو اس بیچاری کا تو ویسے قصور نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ کیا غذائیں کھانی چاہیے، ذہنی اور وقت کیسے گزارنا چاہیے. کوئی آخر میں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ بعض دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم اس وقت میں جو ہے وہ دعائیں بھی کافی ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور مختصر دعائیں ہیں، اتنی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، اور اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے لیکن اردو میں اپنے خدا کا ذکر جو ہے وہ اپنے خدا کا جو سوچ ہے وہ اپنے دماغ میں رکھ سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو اس کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو ابھی تک؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان ہوتا تھا اس سے دعا کرواتے تھے، ہاں، کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے میزبان کے حق میں. اور مریض کے پاس جایا کرو عیادت کے لیے، اس لیے کہ مریض کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو جب مریض کے پاس جائیں، اس کی عیادت کریں، تو ایک تو آپ کو ویسے ہی بہت زیادہ ثواب ملا اس بات کا، لیکن جب مریض آپ کے لیے دعا کرے گا کہ شکریہ آپ تشریف لائے، پروردگار آپ کی بھی جو ہے پریشانیاں دور کرے، کبھی آپ کو بیمار نہ کرے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح ایک حاملہ عورت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ، اس حالت میں کہ وہ پروردگار کے اتنی زیادہ قریب ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنا اس طرح سے وقت ضائع نہ کر رہی ہو سستی کاہلی میں اور اپنی احمق اور بے وقوفی کی وجہ سے کہ بھئی بس ٹی وی کے آگے بیٹھی ہیں، مسلسل میوزک چل رہا ہے اور لڑائی جھگڑے میں وقت ضائع کریں. نہیں، جب وہ عبادت پروردگار مسلسل کر رہی ہوتی ہے اور وہ ناقص ایام بھی اس کے نہیں ہوتے ہیں جن میں وہ عبادت نہ کر سکے، تو کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے وہ 9 مہینے کا عرصہ کہ وہ مسلسل پروردگار کی عبادت میں ہوتی ہے. تو یہ کوشش یہ رہے کہ وہ منہ سے اچھے الفاظ استعمال کرے، جو بھی بولے اچھا بولے، اس لیے کہ ماں کی آواز بچہ سن سکتا ہے اور اس پہ بہت اثرات ہوتے ہیں. اور جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ سننے کا جو حص ہے پروردگار نے دیا ہے، تو حتیٰ مرنے کے بعد جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کا نفس ناطقہ زندہ رہتا ہے اور وہ سن سکتا ہے. اسی لیے پروردگار جب اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے، کرامن کاتبین وہ منکر نکیر بلکہ جب اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے سوال جواب شروع کرتے ہیں، تو اس کا نفس ناطقہ زندہ ہوتا ہے اور وہ سن سکتا ہے، اور اس کی روح کو واپس پلٹایا جاتا ہے اس کے سینے تک تاکہ وہ جواب دے سکے. تو یہ سننے کی حس جو ہے وہ کب تک انسان کی چلتی ہے یہ ہم نہیں جانتے. تو لیکن یہ ہے کہ کوشش رہے کہ اچھا سنیں، لوگوں سے اچھی گفتگو کرے. خود نہیں پڑھ سکتی، اگر تھکن محسوس کر رہی ہے تو کچھ ایسی چیز لگا لیجیے. اب تو ہمارے پاس اتنی آسانیاں ہیں، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں تو کوئی آسانی نہیں تھی. تو ہمارے پاس تو یہ کہ یوٹیوب پہ ہم تلاوت لگا سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے سن سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دعائے حد پڑھیں، دعائے ندبہ سنیں، تاکہ آپ کا بچہ آنے والا جو ہے وہ صحیح معنی میں 12ویں امام کا سپاہی بن سکے. تو آپ کو ایک ایسی صالح اولاد جو ہے وہ پروڈیوس کرنی ہے. اور دوسرے قضیہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آیا کہ خاتون کو لایا گیا کہ وہ خود سفید فام تھی لیکن اس کے ہاں سیاہ فام بچے کی، نیگرو بچے کی ولادت ہوئی. تو اس کا شوہر بھی کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا سیاہ فام ہمارے رشتہ داروں میں نہیں ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ ہمارے گھر اس طرح سے کیوں ہوا. تو اس پہ بدکاری کا الزام لگایا گیا اور اس کو لایا گیا مولا کے سامنے. تو مولا نے بس ایک ہی سوال پوچھا، اور وہ بھی صرف لوگوں کو بتانے کے لیے. آقا تو جانتے تھے کہ اس کے باطن میں کیا ہے. تو ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا تیرے گھر میں کوئی سیاہ فام شخص کی تصویر یا مجسمہ ہے؟ اس نے کہا آقا ہمارے گھر میں ایک تصویر ہے ایک سیاہ فام کی، اور میں دوران حمل اکثر گزرتے ہوئے وہاں سے وہ تصویر دیکھا کرتی تھی. اللہ اکبر. تو مولا نے کہا یہ عورت بے قصور ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تصویر دیکھنے کے اثرات تھے کہ اس کے ہاں سیاہ فام بچے کی پیدائش ہوگی. عورت بے قصور ہے، بالکل پاک دامن ہے. تو یعنی ہمارے ہاں دیکھنے تک سے یعنی کتنے اثرات ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح سے کمرے میں چھوٹے بچوں کی خوبصورت سے پیارے تصویریں لگا دی جاتی ہے کہ ویسا ہی بچہ ہے، تو اس کا بھی اثرات ہوتے ہیں. تو یعنی اچھا دیکھنا، اچھا سننا، اچھا بولنا، یہ تمام آپ کی جتنی بھی جو ہے آپ کے اخلاقی پہلو، آپ کی ذہنی نفسیاتی جتنی بھی سوچ ہے وہ بچے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ تک اس کے اندر تو اچھی غذا کا استعمال کریں، اپنے ذہن میں مثبت سوچ رکھیں، کیونکہ پیرنٹنگ کا جو عمل ہے وہ پیدائش سے پہلے شروع ہو چکا ہے. اب جو کچھ آپ کہیں گی، آپ سوچیں گی، اور دل میں محبت اہل بیت زیادہ سے زیادہ رکھیں. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات اب یہ تو یوٹیوب وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں، فیس بک پہ، کہ بہت چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس طرح سے ماتم کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ رونے لگا، یا روتا ہوا بچہ خاموش ہو گیا. تو یعنی یہ چیزیں کتنی اثر ڈالتی ہیں بچے کے یعنی ذہن پر، اس کے جو پہلے سے ہی اس کا جو دماغ بلڈ ہو چکا ہے، آپ نے وہ سب چیزیں فیڈ کر دی ہیں، ایک بیج بو دیا آپ نے اچھائی کا. تو اب آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور دل میں خوف خدا رکھیں، محبت رکھیں
کبھی بھی یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح خواہ مخواہ نوکروں سے الجھ رہے ہوتے ہیں, اونچی آواز میں جو ہے وہ بری زبان استعمال کر رہے ہیں, خواہ مخواہ ڈانٹ پیٹ رہے ہیں, وہ اس کے اثرات بھی بچے پہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو الحمدللہ یہ چیز میسر نہیں بھی ہے, اور نیگیٹو بھی ہے, پازیٹیو بھی ہے, اب یہ کیا کریں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ساری سوچ, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کی مٹھاس, آپ کے ذہن کی مثبت سوچ, یہ سب بچے پہ منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ کوشش کریں کہ بچے کو آپ اچھے سے اچھا دیں, جو کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو سب سے اچھا دوں. تو کیا کس طرح دیں گی؟ سادگی میں. ٹھیک ہے, نہ سنیما جائیں, نہ میوزک سنیں, نہ کوک اور پیپسی پئیں, فزی ڈرنکس کا بالکل اس سے اجتناب رکھیں. میٹھا کم سے کم کھائیں, میٹھا بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور پھل اور سبزیاں جتنی کھائیں گے, پھلوں کا استعمال انتہائی خوبصورتی سے عمل کرتا ہے, بہت مفید ہے. اور یہ ڈرائی فروٹس آپ کے لیے بہت اچھے ہیں, ایک سٹیج میں آپ کھا سکتے ہیں, شروع میں نہیں کھا سکتے. اور یہ کہ کھجور بہت اچھی ہے ماں کے لیے, بہت زیادہ طاقت کا باعث بنتی ہے. اور یہ ہے کہ اچھی سوچ, مجالس میں جانا, ذکر سننا, گریہ کرنا. جتنا آپ ذکر سنیں گی آپ گریہ کریں گی پروردگار سے. ان دنوں میں اپنے لیے معافی طلب کیجئے کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو ان دنوں میں مجھے معاف کر دے. تو یہ بہترین عمل ہے, اور اسی پہ سارے ایک مجاہدہ کی جو ہے وہ زندگی آپ جو ہے وہ اس دوران بسر کر رہی ہوتی ہیں. بالکل بے شک صحیح فرمایا. تو یہ اتنے اچھی باتیں ہیں, یہ ساری کیا ہیں, یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ اچھا پھر اب میں کیا کروں, اب کیا ہونا چاہیے, کیا. تو یہ بہت سادہ سا ائمہ طاہرین نے آپ کو عمل بتا دیا. اور ایک اور جو بڑا مسئلہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن یا اس دوران پری نیٹل ڈپریشن, جب آپ اس دور سے گزر رہے ہیں تو ڈپریس ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہت ہی کسی نے بہت خوبصورت عمل بتایا ہے کہ آپ اللہ کا نام خوبصورت ترین لکھ کے خطاطی کے ذریعے بہت خوبصورت اللہ کا سمپل سا نام لکھ کے سامنے لگا دیں, اور آپ مستقل اس کو دیکھیں ڈپریشن کے وقت. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ڈپریشن وغیرہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ آج کل میں نے دیکھا ہے, جس کی وجہ سے واقعی جو ہے وہ بچے بھی نگلیکٹ ہو رہے ہیں. جب پیدا ہو جاتے ہیں بچے تو وہ بالکل ماں ان کو توجہ نہیں دیتی, پھر ان کی جو ہے وہ کیا اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں اس بچے کی تربیت پہ. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے چاہیے ایز اے ہول, ایز اے فیملی, ایز اے سوسائٹی, کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اس کا ہم کس طرح سے سد باب کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم ایک اچھے معاشرے کو جو ہے وہ جنم دینا چاہتے ہیں, ایک اچھے جو ہے وہ نسلوں کو ہم وہ تیار کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جب تک کہ ہم خود جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے تو ہم کیا وہ بہترین. کیونکہ وہ ایک بڑے مفکر کا کسی کا وہ ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قومیں دوں گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے. اور صرف ماں نہیں, کیونکہ آج کل دیکھیں ایک بچی اگر 24 سال 25 سال کی عمر میں بھی شادی ہوتی ہے, وہ اس طرح سے میچور نہیں ہے فلی طرح. یعنی کہ جس طرح سے ہمارے پہلے زمانوں میں 9 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی تھی, 14 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی تھی, لیکن اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہوتی تھی کہ اس کو پتہ ہوتا تھا, کیونکہ وہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں رہ کے اور پل بڑھ کے بڑی ہوئی ہوتی تھی, تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ کیا چیزیں ہیں. لیکن آج کل کے بچے میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ 24 سال کے بچی کی شادی ہوتی ہے, اس کو فلی طرح اویئر نہیں ہے وہ. تو اس طرح سے جو ہمارے بزرگ ہیں گھر میں یا ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی لیڈیز ہیں, وہ چاہیے ان کو کہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں فلی. بالکل, میں بلکہ آپ کی اس بات کو بہت اسٹرانگلی سپورٹ کر رہی ہوں, کیونکہ وہ میری بیٹیاں جو بہت کتراتی ہیں کہ نہیں بھی ہمیں تو اکیلے رہنا ہے, ہمیں الگ گھر چاہیے, ہم نہیں رہ سکتے کسی کے ساتھ, ہمیں انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنی ہے کیونکہ ہم اس معاشرے کی تقلید میں ہیں اور یہی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں یہاں سے. تو میں کہتی ہوں بلکہ ان دنوں جب آپ حاملہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ پر جب آپ بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے ساس سسر کی چھاؤں میں رہتے ہیں. تو وہ ان کی ہیلپ کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں معلوم وہ کرنے میں آسانی رہتی ہے, اس لیے کہ آپ کی ساس مسلسل آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ اوکے یہ کھا لیجیے, یہ نہ کھائیے, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ نقصان دہ ہے. اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بلکہ بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں. تو اگر بہت زیادہ والدہ کے گھر نہ جا سکیں تو آپ کی ساس آپ کے لیے موجود ہیں, ان کی ہیلپ لیجیے. اتنا اچھا وقت ہوتا ہے کہ بزرگوں کی آپ کو دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں اور ساتھ میں ان کی ہیلپ بھی مل رہی ہوتی ہے. تو اور یہ جو پریگننسی کا عمل ہے, یہ سارا جو حمل کا سلسلہ ہے, یہ بہت زیادہ محنت درکار ہے. اس میں یہ وقت آپ بالکل ایسے بیٹھ کر اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کیجیے. اس میں محنت, کسی بھی کام میں ویسے تو محنت درکار ہے. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا, کوئی عہدہ لینے کے لیے اگر آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے جنت چاہیے تو آپ کو وہ مقام حاصل کرنا پڑے گا. یہ جناب سیدہ چکی بھی چلا رہی ہیں, حمل سے بھی ہیں, بی بی کے ہاتھوں میں بھی چھالے ہیں, کھانے کو بھی نصیب نہیں ہے, لیکن بی بی پھر بھی محنت کر رہی ہیں, رات پوری رات عبادت میں کھڑی ہیں. عبادت یعنی دن میں کام بھی کر رہی ہیں اور رات کو پروردگار کی عبادت میں, یعنی محنت ان کی چلتی رہی. جبکہ مختصر ترین زندگی ہے جناب
سیدہ کی. اس کے باوجود 4 بہترین بچے یہ معاشرے کا حصہ بنائے انہوں نے, وہ افراد جنہوں نے دین کو بچا لیا, دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. تو جب ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کی زندگی سے سبق لینا چاہتے ہیں, تو ہمیں پریکٹیکلی اس کو لاگو کرنا پڑے گا. صرف یہ باتیں بیٹھ کر سوچنا اور مجلس میں واہ واہ کرنا یہ کافی نہیں ہے. تو آپ کو پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لاگو کریں. اور بچے کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ قرآن و سنت سے, ائمہ طاہرین کی احادیث سے اپنی چیزوں کو لے. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنے کام بھی کیجئے, آرام بھی کیجئے, ٹھیک ہے, آپ کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں ذکر اہل بیت سنیں, مجالس لگا لیجئے, نوحے سنیں, قرآن مجید کی تلاوت سنیں. اس سے آپ کے ذہن پہ بھی اچھے اثرات ہوں گے, آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی. پھر کچھ وقت اپنے آپ کو دیجیے, گھر سے باہر جائیے, تھوڑی سی واک کر کے آئیے, تھوڑی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کیجیے, گھر میں افراد کے ساتھ اچھے سے بات کیجیے. یہ نہیں کہ ہم بعض اوقات یہ روزے سے ہیں یا پریگننٹ ہیں تو اب ہمارا موڈ خراب رہتا ہے کہ بھئی اب یہ آپ کا کسی پہ احسان نہیں ہے. موڈ اپنا ٹھیک رکھیں گے تو آپ کے اپنے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہنسمکھ بچہ پیدا ہوگا, ہنسمکھ بچہ. پھر یہی پھر شکایت کرتے ہیں یہ اتنا رونے والا کیوں, اس لیے کہ وہ آپ کا مزاج ایسا رہا. آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیجیے تو بچے پہ سارے اثرات مرتب ہوں گے. بہت شکریہ. یہاں تک جو ہماری گفتگو کا آج رہا ہے لب الاباب, بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان باتوں پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ بچیاں جو کہ ہماری جو ہے وہ شادی جن کی ہونے جا رہی ہے, جن کی شادی ابھی نئی ہوئی ہے, وہ کوشش کریں کہ اپنی لائف کو ایک بیلنس طریقے سے جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں, اور اس طرح سے اپنی غذا کا بھی خیال رکھیں, اپنے مینٹل ویل بینگ کا بھی خیال رکھیں. تو الحمدللہ ایک مکمل اور ایک صحت مند جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی ایسی طرح کی چیز ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں دیکھیں اور اس پروگرام میں ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں, تو آپ ضرور اپنی فیڈ بیک ہمیں بھیجا کریں. ہمارے ہدایت کے جو ہے وہ جو ہمارا ای میل نمبر ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ای میل کر سکتے ہیں ہمیں, اور آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی جو نمبر ہے اس کے اوپر بھی جو آپ تھوڑی سی فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے موضوع ہیں جو ہم اس پروگرام میں آپ چاہتی ہیں کہ ہم ڈسکس کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ڈیز جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شروع میں پروگرام کے جو ہے وہ شیئر کی ہیں. اگر آج کی آئی ڈیز میں سے آپ کو کوئی سی بھی آئی ڈی پسند آئی ہو تو آپ مجھے ضرور رابطہ قائم کر سکتی ہیں, لیکن منڈے ٹو تھرسڈے پلیز کوشش کیا کریں, کیونکہ اور دن آپ لوگ کوشش کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے تھوڑی سی جو ہے وہ بزی ہوتی ہوں. ہمارے بھی, میں بھی اپنی لائف کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ گھر والوں کو بھی ٹائم دوں, اور ظاہر بات ہے معاشرے کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. اپنی سوسائٹی کے لیے بھی میرے پاس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح آپ لوگوں کی مدد کروں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ ضرور مجھے فون کریں, اور میں آپ کی پوری جو ہے وہ طرح کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے وہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور یہ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے منڈے کو 2 سے 3 بجے کے دوران. تو جو ہے وہ آپ دوبارہ اس کو اگر آپ مس کر لیتے ہیں سنڈے کو 5 سے 6 تو آپ منڈے کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ورنہ تو یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے پروگرام. تو اگر آپ بندھن جو ہے وہ ڈالیں گے اس پہ یوٹیوب پہ آن ہدایت ٹی وی, تو آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ ہماری دیکھ سکتے ہیں پروگرام. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اس بات پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں کہ مولا آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے, آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے بحق محمد و آل محمد. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.